Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में। उनको वेलकम कहते हैं एक और सवाल और जवाब की नशिस्त के लिए। तो आए, वेलकम मोहतरम जाहिद खान साहब, मोहतरम अतहर भाई एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। मोहतरम जाहिद खान साहब, कल हमारी और आपकी बातचीत हो रही थी, तो उस बातचीत में लगभग एक 2 मिनट की ऑडियो मेरी थी। तो प्रोग्राम के बाद से लेके लगभग सुबह तक आज भी बहुत सारे लोगों ने मेरे पर्सनल पे वो ऑडियो मेरी ही पेस्ट की और बहुत सारे सवालात किए, क्योंकि उस ऑडियो में मैंने ये बात रिवील आउट की थी कि जैसे व्हाट्सएप की दुनिया में ये खबर आजकल मंजर आम पे है ही कि मैं शादी करने जा रहा हूँ। बट जाहिर सी बात है कि आज तक तो लोग ये पूछते नहीं थे कि किस फिरके में या किस मामले में। बट जब से मैंने ये बात ओपन की है कि मुझे भी अभी जानकारी मिली है कि वो मोहतरम जाहिद खान साहब को फॉलो करना चाहती हैं और इंडिया में आकर बाकायदा उनके मिशन में एक हिस्सेदार बनना चाहती हैं और ऑफिस वगैरह मेंटेन करना चाहती हैं, तो अजीब सी बातें पैदा हो गई। बहुत सारे लोगों ने बातचीत की, तरह तरह के कमेंट्स किए और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कमेंट्स कर दिए कि सर अगर आपको शादी करनी है तो बेटर ये है कि जाहिद खान साहब के फॉलोअर से शादी करने से बेटर तो ये है कि किसी हिंदू से शादी कर लें आप। तो मोहतरम, इतना ज्यादा आपके नाम को लेकर क्यों लोग सोचते हैं, क्या वजह है इसकी और क्या पॉइंट्स इसमें हो सकते हैं कि लोग ये तो तैयार हैं कि अमीर फैसल की वाइफ एक हिंदू हो जाए, बट इसमें उन्हें एतराजात हैं कि वो जाहिद खान साहब की फॉलोअर्स हो। इस रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे, बताएं। शुक्रिया। मैं तो इन मोहतरमा को जानता भी नहीं, लेकिन उन्होंने दिल के साथ, जैसे इब्राहिम दिल लेके आया था, तवज्जो दी, और जो भी तवज्जो देता है खुदा पर, खुदा उसके दिल की खिड़की को खोल देता है। तो ये जो लोग इतराज कर रहे हैं, ये जुल्मतुल, ये अंधेरों में बैठे हुए हैं, इन्हें ज़ाहिरी चीजों की ज्यादा तवज्जो है और रूहानियत से इनका दूर का भी वास्ता नहीं। आकाश कभी ये अपने नबियों को जिस तरह पुकारते हैं, कभी उसी दिल के साथ कम से कम खुदा की जात को भी पुकारते हैं। तो इन्हें तकलीफ ये होती है कि फिर 1-2 जा रहे हैं हिंदुस्तान में, तो तकलीफ जो है वो ये है कि मैं मजहब की नैया लपेट चुका हूँ, बिस्तर गोल कर बैठा हूँ। मैंने ये कहा है कि अब हर इंसान, ये तालीमात जो हैं ये मेरी जाती मलकियत नहीं है। मुस्तकबिल में मैंने देखा खुदा की जात ने मुझे दिखाया, मैं तो नहीं था। इन तालीमात को पढ़कर करोड़ों खरबों लोग नबी बन गए इस दुनिया में। ये तकलीफ है इन्हें। तो जो इश्क मोहम्मदी और इश्क ईसा और इश्क जो अपने नबियों का है, उस पर तो इनकी किताबों में खुदा ने कहा था कि इनके नबियों को भी पकड़ लूंगा और इनको भी पकड़ लूंगा, क्योंकि मैंने अंबिया को भेजा था सिर्फ इस बात पर कि वो मेरे मुतालिक बताएं राज़े इलाही। तो ये अंधेरे तो दूर होने हैं, ये तो लिख दिया गया है, खुदा ने दिखा भी दिया। इनकी सब तो लिपटनी है सारों की। तो चाहे जितना चाहे ये आहू बका करें, फरियाद करें, शियाओं की तरह मातम करें, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आए दिन कोई लोग मूवमेंट में आए जा रहे हैं यूरोप में, और ना उन्होंने मुझे देखा ना मुझे मिले, लेकिन खुदा को मिल लिया। मैंने इनका नाम भी मुझे नहीं खबर, लेकिन मैंने इनके लिए दुआ कर दी है और इनको मेरा सलाम कहना। और जब ये चाहें कि ये इस आलम, ये जो दुनिया है नसूर, इसको छोड़कर
ان جہانوں میں جانا چاہیں تو خدا ان کا ہاتھ پکڑ لے گا. تو کوئی بھی کسی قسم کے سوالات ہوں یہ محترمہ پوچھ سکتی ہیں. اس لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے. تو یہ فرقے، یہ مذہب، یہ کہ میرے ذریعے ہی مل سکتا ہے، اس کو اٹھا کے کوڑے میں پھینک دو. تو انہیں میرا سلام بھی کہنا اور کہنا کہ میں نے دعا بھی کر دی ان کے لیے کہ اس تعلیمات میں خدا ان کو استقامت دے. جی محترم زاہد خان صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. بلکہ آپ کی دعاؤں کی تو مزید بھی ضرورت ہے، کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جس کمیونٹی سے ان کا وابستگی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کافی رکاوٹیں ڈالنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. بٹ خدا کا ساتھ ہوگا اور آپ کی دعائیں ہوں گی تو ساری رکاوٹیں دور کر ہی دے گا خدا. رہی بات اس کی، شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے تو آپ سے کہا تھا ان کی خواہش تو یہی ہے کہ شادی کے بعد سب سے پہلا انویٹیشن آپ کو دیا جائے کہ آپ انڈیا تشریف لائیں اور آپ کے ہاتھوں سے ہی آفس کا انوگریشن وغیرہ ہو. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا ساتھ ہی، اور میں نے آپ تک وہ میسج پہنچائی بھی تھی کہ محترم زاہد خان کسی بھی وجہ سے اگر نہ آ سکیں یا نہ چاہیں تو انشاءاللہ پھر ہم ملاقات کرنے ان سے جرمنی ہی چلیں گے. جی انشاءاللہ میں آپ کا سلام پہنچا دوں گا. شکریہ. اچھا محترم زاہد خان صاحب، سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بھلے ہی مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہیں، بہت ساری کمیونٹیز ہیں، تو بجائے اس کے کہ میرے سے یہ سوال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہ بھائی آخر کون سے فرقے میں آپ کی بات چیت چل رہی ہے، یا یہ کہ کون سے فرقے میں آپ انٹرسٹڈ ہو، تو یہ سوال تو چلیے ہو سکتے تھے، میں بتاتا یا نہ بتاتا وہ تو سر بعد کی بات تھی. بٹ اس طرح کے سوالات نہ کرنا اور ڈائریکٹ یہ کہنا کہ محترم زاہد خان صاحب کا نام آ گیا تو جی بس چاہے ہندوؤں میں کر لو چاہے کچھ کر لو، تو کیا ایسے لوگوں کے لیے بیٹر ہے یہ سوچنا کہ ایک شخص جو مسلمان ہو گیا ہے، ان لوگوں میں آ کے شامل ہو گیا ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہتے بھائی اس میں مسلمانوں میں فرقے بہت ہیں یا آپ کی کہاں بات چل رہی ہے، اور کسی فرقے میں کر لو کچھ کر لو، سیدھا یہ کہنا کہ ہندوؤں میں کر لو. تو سر ظاہر سی بات ہے، یہ تو سب جانتے ہیں کہ جو بیوی آتی ہے تو اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے ہسبینڈ پہ بھی اور پورے گھر پہ بھی. تو بہرحال ایسی رائے کیوں دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے تمام ہی فرقوں کو چھوڑ کر سیدھا ہندوؤں میں چلے جاؤ بٹ زاہد خان صاحب پہ نہ جاؤ. تو ہندوؤں میں کہنا کیا ان لوگوں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ جس کا بیس ہی ہندوازم تھا اگر اس کی وائف وہ ہندو ہی دوبارہ آئے تو کیا وہ اس کا انفلوئنس نہیں قبول کرے گا، کیا مذہب اسلام نہیں چھوڑ دے گا؟ ایسا ان لوگوں کی سوچ ہے یا پھر ان لوگوں کی کیا مانا جائے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں؟ بتائیں. شکریہ. قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں سوچنے اور فکر کرنے کے لیے کہ وہ تلک الامثال نضرب للناس لعلہم یتفکرون، سوچو. لیکن یہاں پہ جو بات ہے وہ بڑی عجیب ہے امیر فیصل صاحب. جو لوگ قرآن کے نہیں ہو سکتے اور محمد صاحب کے نہیں ہو سکتے وہ آپ کے اور میرے کیسے ہوں گے؟ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. قرآن جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے ہر مذہب کا، چاہے وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، اسلام ہو، سب مذہب کا انکار کر کے کہتا ہے تم ایک ہی ہو، اے ساری امت ہو تم ایک ہی امت ہو. یہ کہہ کے کہتا ہے قرآن میں تمہارا رب ہوں اور میں نے اپنی طرف تمہیں بلایا تھا، انی ھذی امتکم امۃ واحدہ، میں نے تمہیں ایک ہی امت ہو. کیا کہا تھا؟ میری پرستش پوجا پاٹ کرو. تو جب یہ محمد صاحب جو ان کے روحانی باپ ہیں ان کے نہیں ہو سکتے تو یہ آپ کے اور میرے کیسے ہوں گے؟ وہی بات آ گئی نا، جو قرآن کا ہی نہیں ہو سکتا. تو میں ان پہ پچھتاوا بھی نہیں کرتا کیونکہ آہستہ آہستہ یہ اندھیروں کی طرف جا رہے ہیں. ہماری موومنٹ کے اندر بعض اوقات لڑکا پہلے آ گیا یا لڑکی پہلے آ گئی، انہوں نے یہی سوال کیے. میں نے کہا ازواجی محبت جو ہے اس کے اندر تم نے مجھے کانٹا بنا کے پیش نہیں کرنا، نہ کوئی زبردستی کرنی تعلیمات کی. محبت میں یہ ہو سکتا ہے تم اسے سننا وہ تمہیں سنے، بس یہ کافی ہے. باقی جو
ہر شخص آزاد ہے اپنے خیال میں اور اپنا فیصلہ کرنے میں. تو میں نے دیکھا میری یہ تعلیمات جو ہیں وہ ہمارے یورپ کے ممبروں کے دل میں بیٹھ گئی ہیں، اور پھر بعد میں ایسا وہ لوگ جو ازواجی زندگی گزارے تھے اور جو نہیں تھے مشن میں یا جو نہیں تھا، وہ بھی آہستہ آہستہ آ کر مجھ سے سوال کرنے لگے. تو میں نے ان سے پوچھا بھی تمہارے ساتھ کسی نے زبردستی تو نہیں کی؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہم پورے دل کے ساتھ خود ہی ہیں. تو میں تو ایسا شخص نہیں ہوں کہ میں ہڈی بنوں مذہب کی طرح کہ اس کو مسلمان کرو ورنہ شادی نہیں کر سکتے. یہ زمانہ گزر گیا، اس کو تم واپس لا بھی نہیں سکتے. جو کل گزر گئے اس کو لا نہیں سکتے واپس. سب سے زیادہ ظلم جو ہے یہ لوگ اپنی ذات پہ کر رہے ہیں اور اپنی آل و نسل پہ کر رہے ہیں. میرا تو یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ رہے، کیونکہ یہ لوگ خدا کی آواز کو ہی نہیں سن رہے. جب اس نکار خانے میں خدا کی کوئی آواز نہیں سن رہا تو میرے متعلق تو جو چاہے کہے، لیکن پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ پھوکیں ان کی ختم ہو جائیں گی، یہ خود بھی چلے جائیں گے، کیونکہ خدا کی آواز کہہ رہی ہے ایک نیا زمانہ آتا ہے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ ماضی کا حصہ بن جائیں گے. تو میں اپنے کام میں مست ہوں، وجد میں ہوں، تو میرا یہ کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ انہوں نے دل کا زور لگایا پوری دنیا کا، میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. جب تک مجھ میں سانسیں باقی ہیں میں نے آخری سانسیں بھی خدا کے لیے رکھ چھوڑی ہیں. جی محترم زاہد خان صاحب، آپ پر خدا کی سلامتی. ہمارا ایک ممبر کا سوال ہے کہ اس دنیا میں جب حق تعالیٰ کی ذات کسی شخص کو آ کے ملتی ہے یا اپنا دیدار بخشتی ہے تو اس شخص کی اس ملاقات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خدا کی ذات اس سے کیا چاہتی ہے؟ اسے اگلا قدم کیا اٹھانا چاہیے؟ بہت شکریہ. جس شخص کو بھی وہ اس دنیا میں ملتی ہے تو خدا کی ذات جب آتا ہے ملنے کے لیے تو کھلے جہانوں میں گھٹیاں بجتی ہیں کہ زمین پر کوئی شخص ہے جس سے ملنے کے لیے خدا کی ذات آ رہی ہے. تو سب جہانوں میں جنتوں میں گھٹیاں بجتی ہیں. ہر جنتیں اپنی جنتوں میں اس کا نام لکھ لیتی ہیں کہ اس شخص کو خدا ملنے جا رہا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے. تو اس کا یہ ہوگا کہ پہلا تو ایک جواب دے دے. یہ جہاں بھی ہوگا ہر جنتیں چاہیں گی کہ یہ ہماری جنتوں میں آ جائے اور سب کچھ دینے کے لیے راضی ہو جائیں گی، کیونکہ صرف اس بات پر کہ اس شخص کی ملاقات خدا سے ہوئی. اب دوسرا قدم کیا ہے؟ جس شخص سے خدا نے اتنی محبت کی پھر اس کا قدم یہ ہے کہ اس کا جسم، جہاں اس کا جسم ہو وہیں اس کا دماغ ہو. سچی سوچ ہو، جہاں دماغ ہو وہیں شعور ہو، اس کے پنکھ لگے. جہاں اس کا شعور ہو وہیں اس کا ضمیر ہو، اس کو لے کر اڑے جنتوں میں تاکہ وہ خدا کی معرفت الہی اور بادشاہت دیکھے. اور جہاں اس کا ضمیر سچائی کا ہو وہاں اس کے دل کی دنیا ایسی آباد ہو جائے کہ سارے صنم آشنا دل سے نکل جائیں. تو پھر خدا کی ذات جو محبت میں چاہتی ہے کہ تو انسان کے لیے بچ جا اور انسان کو گھر لانے کے لیے اپنا جیون، اپنی سانسیں دے بیٹھ تاکہ انسانیت بھی مجھے یوں ملے جیسے میں تجھے ملنے آیا تھا. تو پھر اس کی شخص کی زندگی جو ہے وہ یوں ہو جاتی ہے، وہ نیا آسمان بن جاتا ہے خدا کی منشا کو پورا کرنے کے لیے. نئی زمین بن جاتا ہے
اس کا دل باغ عدن ہو جاتا ہے جس کے اندر خدا جلوہ کرتا ہے، اور وہ نیا انسان ہو جاتا ہے جس کے متعلق انجیل کہتی ہے اور ساری کتابیں کہ زمین کے وارث میرے محبت کرنے والے ہوں۔ تو زمین تو انتہائی خوبصورت ہے، ان شیطانوں نے اس زمین کو تباہ کرنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ تو ایسا شخص ایک نیا انسان بن جاتا ہے جس کو خدا کی ذات دودھ بھی دیتی ہے، شہد بھی دیتی ہے۔ یہ مانگتے ابھی تک دودھ اور شہد مانگ رہے، دودھ سے مراد معرفت الہی کا علم دیتی ہے، شہد سے مراد اپنی محبت دیتی ہے۔ جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارے ایک نئے ممبر ہیں پاکستان سے، تو کافی ینگ ہیں، تو انہوں نے آپ کی تعلیمات دل و جان سے پڑھنا شروع کی ہیں۔ تو وہ ان کا سوال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بالا جنتوں میں، عالم ارواح میں حق تعالیٰ کی ذات آپ کا روپ لے کر تو سفر کرتی ہیں یا ملتی ہیں مخلوقات سے، تو یا کیا انہیں صحیح درست سمجھ آیا ہے؟ ایسے ہی ہے؟ اگر ایسے ہے، خدا کی ذات آپ کا روپ لے لیتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس بارے میں بتائیے گا، شکریہ۔ اس کی وجہ صرف محبت الہی ہے۔ تو جب وہ محبت الہی میں جب چاہے کبھی کبھی میرا روپ لے، تو میں کون ہوں؟ جیسے تورات پرانے عہد نامے میں اس نے کہا میرا نام یہوہ ہے، بس مجھے یہوہ کے نام سے یاد کرو اور دعائیں کرو۔ پھر جب ابراہیم، اسحاق اور یعقوب آئے تو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب نے اتنی محبت کی اور اپنا جیون دے ڈالا، تو خدا نے کہا وہ اپنا نام ہی بھول گیا، کہنے لگا کہ مجھے یاد کیا کرو، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں میں۔ تو یہ محبت الہی ہے، ورنہ وہ اس کے روپ ایک تھوڑی ہے۔ لیکن جب وہ محبت کر بیٹھتا کسی سے تو اپنے اصل روپ میں آتا ہے۔ جب خدا کی ذات نے مجھ سے کہا آنے والے زمانوں میں جب زمین انبیاء سے بھر جائے گی، اور ابھی کہہ دے ان لوگوں کو جو ایک انسانیت کا خاندان ہوگا کہ جب وہ دعائیں کریں تو مجھے سچا والدین کہیں، ایک خدا، ایک خدا واحد، اور اس کے ساتھ دعائیں کرتے ہوئے یہ ضرور کہیں کہ اے خدا تیرے دل کے نام پر۔ تو پھر ایک ایسا موقع آیا کہ میں جہانوں سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ خدا کی ذات بیٹھی ہوئی ہے، تو میں قریب پہنچا تو خدا وجد میں کہہ رہا تھا، جیسے آپ تسبیح کرتے ہیں، ورد کرتا تھا، اے میرے دل، اے میرے دل، اے میرے دل، اے میرے دل۔ یہ خدا تسبیح کرتا جا رہا تھا اور اتنا وجد اور جلال تھا کہ میں پھر خاموشی سے پیچھے ہو گیا۔ تو جب خدا محبت کرتا ہے پھر اس محبت میں وہ کیا کیا نہیں کرتا، بس جب آدمی وہاں پہ پہنچ جاتا ہے محبت کرتا کرتا، تو پھر وہ اس کے لیے کیا کرتا ہے اور بچھا جاتا ہے اس کے لیے۔ ان رازوں کی تو خبر ہی کسی کو نہیں، اب میں بتا رہا ہوں۔ جی محترم زاہد خان صاحب، ابھی کچھ دیر پہلے آپ کا ایک ویڈیو اپلوڈ ہوا ہے، تو ہمارے ایک ممبر نے یہ سوال بھیجا ہے کہ نبی ابراہیم صاحب، ان کی آل، اور نبی محمد صاحب اور ان کے اہل بیت جو جرمنی میں اگلے سال کے آپ کے جنوری کے سیمینار میں تشریف لا رہے ہیں، تو کیا اس خدا کی بادشاہت کے مشن میں یہ سب آپ کے ساتھ ہیں، اور ان کی اگلے سال میں آپ کے ساتھ کیا شمولیت ہے، اور یہ آپ کا کس طرح سے اس مشن میں ساتھ دیں گے؟ بہت شکریہ۔ محمد صاحب نے جب 3 نومبر کو آئے
اور ابراہیم صاحب نے کہا کہ اب ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس بات پر ہوگا کہ خدا کی دل کا ارمان پورا ہو جائے، خدا کی بادشاہ زمین پہ آ جائے۔ تو محمد صاحب نے کہا کہ میں روح کی دنیا میں جہاں تک میرا اثر ہے میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ میں میثاق اس وعدے کے تحت ایمان لے آیا ہوں اور بیعت کر لی ہے میں نے، اب میرا مذہبوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ابراہیم نے کہا یہی اثر میں ڈالوں گا کیونکہ میں باپ ہوں یہودیت کا، عیسائیت کا اور اسلام کا، ہر جگہ میں ان کو بتاؤں گا کہ اس وعدے کو یاد کرو کہ جب خدا کی دنیا آئے گی تو تم اس کے مددگار ہوگے۔ تو یہ لوگ اب روح کی دنیا میں بھی اور ان کی روحیں زمین پہ بھی آ سکتی ہیں، تو زمین پہ بھی ہر جگہ یہ اثر ڈالیں گے، ہر جگہ کام کریں گے، کیونکہ اب یہ فقط خدا کے ہو گئے ہیں۔ خدا کے تو پہلے بھی تھے لیکن کچھ معاملات میں مذہب کی وجہ سے کچھ اڑ گئے تھے، تو اب وہ آڑ بھی ختم ہو گئی۔ تو اب یہ کام کریں گے زمین پر کہ ہم سب مل کے انبیاء ہم عہد کرتے ہیں تیرے ساتھ کہ ہم خدا کی دنیا کے لیے تیرے ساتھ کام کریں گے۔ ایمان لانے کے بعد یہ پہلا واقعہ ہوگا کہ محمد صاحب اپنے آل کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، اور محمد ابراہیم اپنی آل کے ساتھ یہ پہلا سیمینار ہوگا 2022 میں، اگلے سال۔ یہ خود آ کے سننا چاہتے ہیں اور آ کے اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے اہل میں سے ہیں، اور میں ان کو اپنا خاندانی سمجھتا ہوں۔ تو یہ عنایات ہیں کہ خدا نے ایسے ایسے کام کر دکھائے میرے ہاتھوں پہ، نہ کہ یہ ایمان لے آئے اور عہد کر کے خدا کی بادشاہت کا میری طرف آ گئے، بلکہ ابلیس بھی چھوڑ بیٹھا ہے۔ اور یہ ابلیس کا قول ہے کہ اگر تیرے جیسا پہلے کوئی آ جاتا تو میں نہ گرتا، نہ میں اپنے نور کو ضائع ہونے دیتا، نہ میں اندھیروں میں جاتا۔ یہ انسانیت ہے جو ناشکر گزار ہے کہ میں نے ان گنت وقت ان کی سیوا کی لیکن یہ میرے نہ ہو سکے۔ میں نے ان کو صرف خدا کی طرف لایا تھا، اور وہ اس قرآن میں بھی کہتا، پڑھ لیں آپ کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یہ نہایت ناشکر گزار ہوں گے۔ یہ مذہبی، یہ آدمیت، یہ انسان نہ بنے۔ جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کو قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو یہ پوچھ یہ رہے ہیں کہ خدا کی ذات کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے جب ایک شخص آلریڈی مر گیا ہے، اس کی روح جو ہے وہ چلی گئی ہے اپنے مقام پر، تو اس کو واپس لا کر پھر اسی جسم میں ڈالنے کا کیا مقصد ہے؟ اور اگر یہ تمثیلی طور پر کہا گیا ہے انبیاء کی طرف، نبی محمد صاحب کی طرف سے یا فرشتوں کی طرف سے، تو اس کا اصل میں کیا مفہوم ہے؟ بہت شکریہ۔ یہ تمثیلی مضمون ہے، لیکن کیونکہ یہ جاہل اپنے قرآن سے بہت دور ہے لہذا یہ مطلب کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ عیسیٰ کا ایک حواری آیا اور پوچھا کہ مجھے 1 گھنٹے کا وقت دے دے، میں اپنے باپ کو دفن کر لوں، وہ مر گیا ہے، اور پھر تیرے ساتھ چلتا ہوں میں۔ اس نے کہا مردوں کو مردہ دفن کرنے دے۔ اچھا، مرا تو بندہ ایک تھا وہاں پہ، اس کا باپ، وہ جو دفنانے گئے تھے اس کو بھی مردہ ہی کہا کہ تیرا باپ تو مردہ ہے، جو دفنانے گئے وہ بھی مردے ہیں، مردوں کو مردے دفن کرنے تھے۔
اور تو میرے ساتھ چل کیونکہ میں زندہ ہوں. اچھا، اب زندگی اور قیامت کیا ہے، اس مضمون کو بھی سمجھ لیں. میں اگلی ویڈیو میں آڈیو میں. اب جب ماریا میگدلینی کا بھائی مرا تو عیسیٰ پہنچے وہاں پہ، تو وہ کہنے لگی، یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا جیسے مسلمانوں کا ہے نا، کہ اگر تو آتا تو شاید میرا بھائی نہ مرتا، اور میں جانتی ہوں موسوی عقیدے کے مطابق قیامت میں زندہ ہو جائے گا. تو عیسیٰ نے کہا، قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پہ ایمان لاتا ہے وہ زندہ ہوگا. تو اس 2000 سال کے بعد قیامت جو ہے وہ مجھ سے شروع ہو گئی ہے. خدا کی ذات نے کہا، جو مجھ پہ ایمان لائے گا، جو نئے آسمان نئی زمین خدا کی منشا کی مدد کرے گا، وہ زندگی پائے گا، وہ اندھیرے نہیں پائے گا، وہ نور پائے گا. تو قیامت تو شروع ہو گئی ہے. ان ظالموں کی قیامت ہی نہیں ابھی آئی. یہ وہاں جا کے پھنس جائیں گے، پھر بھی انتظار کریں گے کہ وہ قیامت کب آئے گی. پھر وہ ان کو بتایا کریں گے، ان کے پاس سب دعائیاں ہیں اندھیروں میں. تو یہ ہے مضمون قیامت کا، اور یہ ہے مضمون مردوں کا. وہ باقی جو محمد صاحب نے کہا وہ تمثیلی پیغام ہے، اور قرآن بار بار تو کہہ رہا ہے لعلہم یتفکرون، سوچو حکمت سے، اس کے اندر پیغام ہے، لیکن یہ ظاہرتاً لے لیتے ہیں. تو جب موت آتی ہے تو روح نکلتی ہے گولی کی طرح. جسم کے اندر اتنی، جیسے سلنڈر کے اندر گیس ہوتی ہے تو زور لگتا ہے نا، تو وہ جیسے بندوق میں سے گولی نکلتی ہے تو جو خول ہوتا ہے وہ پیچھے کو گرتا ہے، تو گولی نکل کے جاتی ہے پھر روح کی دنیا میں جو روح ہے، اور یہ جسم پیچھے کو گرتا ہے. تو یہ تو پھر یہ تو مردار ہو جاتا ہے، خاک میں مل جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے. اس سے کیا واسطہ؟ بس یہی بتایا تھا ان جاہلوں کو سمجھانے کے لیے، تاکہ یہ ڈر جائیں کہ جب پھر فرشتے آتے ہیں پھر سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے اور وغیرہ وغیرہ، تاکہ یہ ڈر جائیں بھائی قبر کے اندر وہاں تو کوئی بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ اتنے ظالم ہیں کہ یہ نہیں ڈرتے، نہ ہی انہوں نے ڈرنا ہے، بلکہ یہ وہاں پہ ڈریں گے جب ان کی گولی کی طرح روح نکلے گی اور دیکھیں گے کہ یہ ہماری روح بھوت ہے، اور وہ جا کے لگے گی دوستوں کے اندر، وہاں ان کی آنکھ کھلتی ہے. تو جب ان کی آنکھ کھلے گی، وہ کہنے والے نے کیا کہا، کھلی جو آنکھ تو نہ وہ زمانہ تھا، دہکتی آنکھ تھی، تنہائی تھی، فسانہ تھا. یہ وہاں پھنسیں گے تو پھر انہیں میری باتیں یاد آئیں گی. پھر ان سے پوچھا جائے گا تمہارے آباء و اجداد جو تھے وہ تو ایمان لے آئے تھے، تو تمہیں کیا تکلیف تھی؟ خدا کی آواز کو تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ بس پھر کیا ہوگا، کیونکہ جسم تو یہاں گل سڑ گیا. جس جسم کے ذریعے کھربوں سال کا سفر کر لیتے، اس کو تو ضائع کر بیٹھے یہاں دنیا کی فکروں میں. بس پھر وہاں اربوں کھربوں ان گنت وقت چاہیے. قرآن اس کے مطلب تو کہتا ہے خالدین فیہا ابدا، رہتے ہی چلے جائیں گے، بہت لمبا وقت ہوگا پھر وہ. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے کہ ایک شخص جو کہ آپ پر ایمان نہیں لایا، یا یوں کہہ لیں کہ اس تک آپ کی تعلیمات ہی نہیں پہنچی، اور وہ اپنے نبی کی، اپنے پیشواؤں کی تعلیمات پر زندگی گزار گیا. اب وہ مصلحت کے تحت لکھی گئیں یا کڑوی تعلیمات تھیں یا انسانیت کی پوری طرح سے اس میں رہنمائی نہیں تھی، وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے ان تعلیمات پر اس نے زندگی گزاری. تو اب وہ مر کے کیا اس نبی کی تعلیمات پر اس کی شفاعت ممکن ہوگی، یا وہ صریحاً خسارے میں ہوگا؟ اس بارے میں بتائیے گا.
شفاعت کا تو کوئی، اس کو تھوڑا سا علیحدہ کر دیں شفاعت کو. ایک شخص ہے میرے زمانوں میں ہے، ہندو ہو سکتے ہیں، بدھ ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنی تعلیمات پر حسن اخلاق، دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ وہ بیچارہ چلا، غلط ہو یا صحیح ہو، جو غلطیاں ہوئی اس سے نہیں پوچھا جائے گا. وہ چلا بیچارہ، اس نے اپنا جیون دے دیا، تو سب سے پہلے تو وہ اچھی دنیا میں پہنچے گا، اور وہاں پہ اس کو یہ بات روشن ہو جائے گی کہ مسیح الزماں آئے تھے، خدا کا دل آیا تھا. تو وہاں پھر اس کو صرف موقع نہیں ملے گا، بلکہ اس کو مہمان بنا کے میرے پاس لایا جائے گا کہ اگر یہ لوگ، ان لوگوں کو آپ کا پتہ لگ جاتا ہے تو یہ دل و جان سے ایشور کے بارے میں، خدا کے بارے میں یہ جانتے، کیونکہ ان کے دل میں آس، امید، ان کے دل کی کھڑکیاں خدا کے لیے کھلتی تھی. تو اس ایسے شخص کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ اگر ملاقات نہ بھی ہوئی اس دنیا میں، بس اس کو پرکھا جائے گا اس کی شعور کی زندگی سے، اس کی دل کی زندگی سے، کہ اس نے کیا زندگی گزاری، خدا کی کیا نیت تھی، اور کیسا اس نے انسانیت کے ساتھ سلوک کیا. جی محترم قبلہ ذات علیہ السلام، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ ان کے پہلے سوال سے ریلیونٹ ہے. وہ اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب ان کی حق تعالیٰ سے پہلی دفعہ ملاقات ہو، یعنی کہ ہوگی، اس وقت وہ سب سے پہلا کام کیا کریں؟ سجدہ کریں خدا کے حضور، ان سے گلے ملنے کی تمنا کریں، یا وہ ایسا ان کے لیے سب سے پہلا کام انہیں کیا کرنا چاہیے جب خدا کی ذات کو وہ آمنے سامنے پائیں؟ بہت شکریہ. ہائے ہائے ہائے، کیا بتاؤں، مجھے کیا خبر تھی نماز کی، اور کب خبر ہوئی سجود کی. تیرے نقش پاک کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں. تو جب تو خدا کے حضور کھڑا ہوگا، چاہے اس دنیا میں یا آخرت میں، تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تیری آنکھیں، تیرا انگ انگ، تیرے بال، تیری روح کا ایک ایک ذرہ پکار کے وجد میں کہے گا، تو میرا اللہ ہے، تو میرا رب ہے. وہاں کیفیات ہی اور ہوں گی. جب تمہارا اختیار ہی نہیں رہے گا، جب آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو اختیار رہتا ہے. تو وجد میں تو ایک عالم ہی اور ہوتا ہے، میں کہیں ہوں اور دل کہیں ہے. وہاں تو حالات ہی بدل جاتے ہیں. تو تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو پھر ایک ایک چیز پکڑتی ہے. جیسے ایک آپ نغمے کو موسیقی دیتے ہیں نا، تو چاہے 20 ساز ہوں، کٹھے ہوں، تو پھر ایک ہی نغمہ چلتا ہے، ایک ہی آواز آتی ہے. تو آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، یہ دعا کریں کہ ان تعلیمات کے ذریعے وہ آپ کو مل جائے. محترم زاہد خان صاحب، محترم اطہر بھائی اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف یور ڈسکشن گروپ، ماشاءاللہ بہت اچھے سے پروگرام یہ رہا، اور میں بیچ میں مصروف ہو گیا تھا تو اطہر بھائی نے پوری ذمہ داری کے ساتھ پروگرام کو سنبھالا بھی. تو انشاءاللہ کافی ٹائم ہو گیا نیکسٹ سیشن سے. جیسے کہ میں نے کہا تھا محترم زاہد خان صاحب سے کہ وہ تو ایک طرح سے ان کا تو کہنا اوپنلی ہے کہ وہ مذہب کی صفوں کو لپیٹ چکے ہیں اور تمام ہی باتوں کو منسوخ کر چکے ہیں. بٹ میرے کچھ سوالات ہیں اور الگ طریقے سے نظریہ میں رکھتا ہوں سوچنے کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خصوصاً حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ تک. تو انشاءاللہ ان سب باتوں پہ نیکسٹ سیشن سے ہم لوگ سوال و جواب شروع کریں گے. تب تک کے لیے اجازت اور بہت بہت شکریہ. بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب. جی حضور، آپ ہیرے بیچ آئے اپنے امیر صاحب. اچھا
اچھا میں آپ کو اتنی ایک بات تو بتا دوں کہ ابراہیم کا کوئی مذہب نہیں تھا. ہم شروع کریں گے اس پہ بھی. اگر ابراہیم کو ایک لائن میں لگاؤ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں جیسے شیشے میں آپ اپنا آئینہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم ہندو تھے، بت پرست، چاند سورج کی پوجا، ستاروں کی پوجا کرنے والا. تو اس کی اگلی دفعہ ہم شروع کریں گے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، اس دیگر ٹیم کا بھی، عطا صاحب کا بھی بہت شکریہ، اور جن لوگوں نے سوال کیے ان کا بھی بہت شکریہ. انہیں خدا کی تلاش ہے. خدا حافظ. تھینک یو. آئی وش یو ہیو اے نائس ڈے. جی بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب. بالکل ہم اسی طریقے سے ایک نئے طریقے سے بات چیت شروع کریں گے اور آپ ہی سے وہ بات چیت ہو سکتی ہے، اور آپ کا ایڈوانس میں شکریہ. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے سر. خدا حافظ.